अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना लिमा तुहिब्बु व तर्दा, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिकल अज़ीम। सुल्तानिक सूरह मुज़म्मिल और मुदस्सिर जोड़ है एक दूसरे का, क्योंकि तकरीबन मजमून वही है, दावत तबलीग का। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है एक दाई का किरदार कैसा होना चाहिए। तो सूरह मुदस्सिर भी मक्की सूरतों में से है। इसमें भी 2 रुकू है, 56 आयात है और 255 कलिमात है। और ये भी वही उसी अंदाज से शुरू हो रही है सूरह मुज़म्मिल, जैसे कि सूरह मुदस्सिर शुरू हुई थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसे ही मुखातिब किया जा रहा है कि ऐ ओढ़ लपेट कर लेटने वाले उठिए, या अय्युहल मुद्दस्सिर। इसका शान नुज़ूल ये है, और तरतीब के एतबार से ये मुसहफ में 74 नंबर पर है, और नुज़ूल के एतबार से ये चौथी सूरह है। जैसे हम लोग बोले ना कि शुरू की सूरतों में से है मक्की दौर की, कि पहली तो सूरह अलक नाजिल हुई, पहली वही, फिर उसके बाद मुज़म्मिल, और उसके बाद ये सूरह मुदस्सिर, और बीच में कोई और आयतें इस तरह से कि आप जैसे वांजिर अशीरतकल अक़रबीन, तो वो सारी। तो शान नुज़ूल क्या है इस सूरह का, कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि वलीद बिन मुगीरा ने कुरैशियों की दावत की। जब लोग खाना खा चुके तो बोला, इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हो? बाज ने कहा जादूगर है, बाज ने कहा नहीं, बाज ने कहा काहिन है, बाज ने कहा कि गलत है, चंद लोगों ने शायर कहा और चंद ने कहा शायर नहीं है, और बाज ने कहा ये कुरान नकल किया हुआ जादू है। इस पर सबका इत्तेफाक हो गया। आपको भी खबर लग गई, आपको बहुत रंज हुआ इस बात का कि लोग देखो मेरे बारे में कैसी बातें कर रहे हैं अपने मजलिसों में। इस पर आपको बहुत ज्यादा रंज हुआ, और आप कपड़ा ओढ़कर सर झुकाकर बैठ गए। इस पर अल्लाह ताला ने सूरत की इब्तिदाई आयतें उतारी कि अब आप क्या कीजिए, कमर कस लीजिए और तबलीग वही के लिए तैयार हो जाइए। तो या अय्युहल मुज़म्मिल जो है, पहली वही से आपको नबूवत का मनसब मिला, यानी आप नबी चुने गए। अभी हुक्म नहीं हुआ था कि वो जाइए और तबलीग कीजिए, क्योंकि वो एक रसूल का काम होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी थे और रसूल भी थे। तो पहली जो वही नाजिल हुई वो किस चीज की थी, कि आपको एक पोस्ट दी गई नबूवत की, आपको एक ओहदा, एक मनसब दिया गया नबूवत का। और मुदस्सिर के जरिए से आपको मनसब रिसालत मिल गया, यानी अब आपको आ, खबरदार कीजिए लोगों को, और ये इस तरह से। तो यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है। आवाज आ रही है मेरी, क्योंकि बीच बीच में कॉल भी आ रहा है ना। तो यहाँ से अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या है, मनसब रिसालत दिया जा रहा है, कि एक दाई को का किरदार कैसा होना चाहिए, कि वो अब क्या काम करे और उसको क्या करने का हुक्म दिया जा रहा है। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर हुक्म दे रहे हैं, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए और लपेट कर लेटने वाले, कुम फांजिर, अब खड़े हो जाइए, फिर खबरदार कर दीजिए, लोगों को डराइए। जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि किस चीज से इन्हें आपको रंजीदा बना दिया था। तो यहाँ फरमाया जा रहा है कि ये कुरान इसलिए नहीं उतरा कि तुम छुप जाओ, बल्कि अब तो मुआशरे में आना है, लोगों को खबरदार करना है, बुरे अंजाम से, आखिरत के बाद बहुत बड़े मसले से खबरदार करना है। और यहाँ पर जो बताया गया, मुदस्सिर विसार से है, विसार यानी गरम चादर या कंबल। और चूंकि एक वही के ब्रेक के बाद ये दूसरी बार उतरने वाली सूरह है, तो इसलिए और भी ज्यादा आप घबरा गए। मुजम्मिल और उसके बाद ये मुदस्सिर। तो नबूवत की जिम्मेदारी को लपेटने वाले, यानी एक तो ये कि कपड़ा लपेटने वाले, मुदस्सिर का मायनी है कपड़ा ओढ़ने या लपेटने वाले। और दूसरा मायनी है मुदस्सिर का
کہ نبوت کی ذمہ داری کو لپیٹنے والے، یعنی اب آپ کے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، اس کو لپیٹیے، یعنی اپنے اوپر واجب کر لیجئے۔ نمبر 3 معنی ہے مدثر کے کہ نبوت کو خفیہ رکھنے والے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا کھلم کھلا اظہار کیجئے، یعنی ابھی تک جو آپ اپنی نبوت کو چھپائے ہوئے تھے، اب کیا کیجئے، اب کھڑے ہو جائیے اور اظہار کیجئے اس کا۔ قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، خبردار کیجئے۔ مزمل میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتے کو دیکھنے کا واقعہ ہم لوگ پڑھ چکے کہ وہاں پر جب فرشتے کو دیکھا اصلی حالت میں تو بہت گھبرا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں، اور گھر آئے تو کہنے لگے خدیجہ رضی اللہ عنہ کہ زمبلونی زمبلونی، اڑا دو مجھے، کچھ ہو جائے گا۔ تو وہاں پر انہوں نے دلاسا دیا، تسلی دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو پیغام پہنچانے کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ عزم کر لیا، یعنی اب آرڈر آ گیا اللہ تعالیٰ کا کہ یہ کرنا ہے، تو اب آپ نے پختہ ارادہ کیا اور آزاد غلام، مردوں، بچوں، عورتوں، سب کو اعلانیہ دعوت دینا شروع کر دی۔ اور ہر وہ شخص جس کے اندر رشد تھی، عقل تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرکش تھا وہ آپ کی مخالفت و نافرمانی پر قائم رہا۔ آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، لڑکوں میں سے سب سے پہلے علی ابن ابی طالب ایمان لائے، عورتوں میں سے سب سے پہلے آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائی، اور آزاد کردہ غلاموں میں سے سب سے پہلے زید بن حارثہ، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ پھر جب قرآن کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیا اور ایک ایک کو خطاب کر کے اللہ کے عذاب سے خبردار کیا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر، جیسے ہم لوگ پڑھ چکے مزمل میں، کہ اعلانیہ سب کو کہا، جہاں پر ابی طالب نے آپ کو بددعا دی کہ تبا لکا یا محمد، کہ تیرے ہاتھ ٹوٹے اور تو ہلاک ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل کی۔ تو وہاں پر تھا کھلم کھلا، یعنی اپنے خاندان والوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کا مضمون کیا تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یعنی اے لوگوں کہو لا الہ الا، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوح علیہ السلام کی طرح رات اور دن کھلم کھلا اور چھپ کر ہر طرح سے دعوت دی لوگوں کو، یعنی حج کے دوران لوگ دور دور سے آتے تھے حج کرنے کے لیے، تو وہاں مجمع میں جاتے اور لوگوں کو دعوت دیتے، میلوں میں لوگ جمع ہوتے وہاں پر جاتے اور ہر کسی کو دعوت دیتے، خواہ وہ امیر ہوتا، غریب ہوتا، آزاد ہوتا، غلام ہوتا، مسافر ہوتا، اللہ کے اس حکم پر پوری طرح سے جی جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے کام میں محنت اور جد و جہد کی۔ اور کیا کام آپ کا کرنے کا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار کے بعد کہ اپنے رب کی بڑائی، رب کی عظمت، لوگوں کو رب سے جوڑیے، توحید کے ساتھ ساتھ اپنے رب کا تعارف بھی کروائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، عظمت بیان کرنا بہت ہی اعلیٰ درجے کے کاموں میں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو خود اپنے آپ میں محمود ہے، کوئی اللہ کی تعریف کرے یا برا مانے یا نہ مانے، اللہ کو بڑا مانے یا نہ مانے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر کیوں ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں؟ جب اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہم کیوں اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کریں؟ کیونکہ جب کوئی شخص دل سے اقرار کرتا ہے اور زبان سے اظہار کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگرچہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ آپ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ آپ بڑائی بیان کیجئے، لیکن ہر ایک کے لیے ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کیجئے۔ ہم سب کو بھی اللہ ہی کو سب سے بڑا ماننا چاہیے اور اپنی زبان سے بار بار اس کا اظہار، جیسے کہ نماز ہی میں شروع سے ہی اللہ اکبر، کیونکہ یہ عظیم عبادت ہے۔ سورہ اسراء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، یعنی بڑائی بیان کیجئے، اس کی بڑائی بیان کرنا یعنی پوری طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے۔ مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اکبر کہنا زمین و آسمان کی ساری فضا کو، جو کچھ اس کے درمیان ہے، سب کو بھر دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمات 4 ہیں۔ کون سے کلمات 4 ہیں؟ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا اور اللہ اکبر کہنا۔ اس لیے اس کا تکرار بھی
یعنی ان کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا چاہیے. جو شخص ان کو دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بہتر اعمال لے کر آئے گا، سوائے کہ جو اس کے علاوہ اور بھی کوئی اذکار پڑھے. اسی طرح ایک موقع پر ایک شخص نے یہ کلمات پڑھے کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 فرشتے بیک وقت ان کلمات کی طرف لپکے جب ایک شخص نے یہ کلمات کہے کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے مختلف اوقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے تھے. اسی طرح مختلف عبادات کے ساتھ بھی، جیسے کہ اذان کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے، ہر نماز کا آغاز اللہ اکبر، اور پھر دن بھر کی فرض نماز میں اگر ہم جوڑیں تکبیرات کو تو 5 وقت کی فرض نمازوں میں 94 ٹائم ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں. اور امام نووی کہتے ہیں کہ ہر 2 رکعت والی نماز میں 11 تکبیرات ہیں. 3 رکعت نماز میں 17 تکبیرات ہیں، یعنی جیسے وتر کی نماز ہے یا پھر مغرب کی نماز ہے تو اس میں 17 تکبیرات ہیں. اور 4 رکعت والی نماز میں 22 تکبیرات ہیں. تو تمام کو ملا کر صرف 5 وقت کی فرض نماز میں 94 ٹائم اگر سنن موقدہ اور وتر کو اس کے ساتھ جوڑ لیا جائے تو تکبیرات کی تعداد 138 ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع کی بھی تسبیحات میں اللہ کی کبریائی تھی کہ سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمتی. نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ اکبر، پھر ہر نماز کے بعد جو 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے تو اس کے لیے 100 غلام آزاد کرنے سے افضل ہے. پھر اسی طرح نماز کے بعد سونے سے پہلے، رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کی آیتوں میں ہی حکم دیا ولی تکبر اللہ ما ہداکم، کہ اللہ کی ایسی بڑائی بیان کروں جیسا کہ تم کو سکھایا گیا ہے یا تم کو ہدایت دی گئی ہے. پھر حج کے بعد بھی اللہ کی کبریائی فاذکروا اللہ فی ایام معدودات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت تمہارے پاس شیطان آ جاتا ہے اور وہ تمہیں تسبیحات بھلا دیتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی کہ کبھی کچھ پڑھتے پڑھتے پورا بھی نہیں ہوا کہ نیند آ گئی. اسی طرح نماز میں شیطان اس کو کوئی کام یاد دلا دیتا ہے اور وہ اللہ کا ذکر کیے بغیر ہی اٹھ جاتا ہے. یعنی ابھی سلام پھیرا اس کو تسبیحات کرنا چاہیے، اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرنا چاہیے، اور اس کو شیطان نے کچھ یاد دلا رہے، کچھ کوئی آ گیا یا فون بج رہا ہے یا چولہے پہ کھانا رکھا ہے یا جو بھی ہے اس طرح کی باتیں وسوسہ ڈال کے اٹھا دیتا ہے اس کو وہاں سے، کیونکہ اس کو اجر پتا ہے کہ یہ اسی جگہ بیٹھ کر اگر اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہے گی، ذکر کرتی رہے گی تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. اور یہی تو وہ نہیں چاہتے کہ پھر میرے ساتھی کم ہو جائیں گے جہنم میں جانے والے، کیونکہ اس کے لیے تو گارنٹی لکھ دیا گیا کہ وہ ہے ہی ہے جہنم میں. لیکن اس نے چیلنج بھی کیا ہے کہ میں، اللہ تعالیٰ نے اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے سورہ سجدہ میں جواب دیا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. تو اس کے ساتھی جو ہے جہنم میں جھونکے جانے والے جنوں میں سے بھی ہوں گے اور انسانوں میں سے بھی. اسی طرح سواری پر ہم لوگ پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جب بھی ہم بلندی پر چڑھیں، چاہے لفٹ میں جا رہے ہیں، چاہے سیڑھیوں چڑھ رہے ہیں، چاہے پہاڑوں کی طرف جا رہے ہیں، جہاں بھی جائیں وہاں پر کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سکھائے، اسی مطلب آپ ہاتھ پکڑ کر ان کو چڑھا رہے ہو اور ان کو اللہ اکبر، تاکہ ان کو عادت ہو کہ یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کہ ہم اونچائی کی طرف جا رہے ہیں اور ہم اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں. اسی طرح نیا چاند دیکھتے ہوئے کہ اللہ اکبر اللہم احل علینا بالیمن والایمان وسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ. پھر اسی طرح عید کی نماز میں تقریباً 12 تکبیرات، عیدین کی جو نماز ہوتی ہے بقرہ عید کی اور عید کی، اس میں کیا ہے 12 مرتبہ تکبیرات، یعنی 7 مرتبہ پہلی رکعت میں اور 5 مرتبہ
دوسری رکعت میں. تو یہ سارے عبادات میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور لوگوں کو خبردار کرنے کا اصل نقطہ اپنے رب وہی کی بڑائی کا اعلان کیجئے. ہم سب کے لیے تبلیغ کا طریقہ کہ اس طرح سے لوگوں تک اللہ کی بات پہنچانا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا. کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا مگر نبوت کا کام نہیں ختم ہوا ہے. رب کی بڑائی کیسے کہ رب کے علاوہ تمام چیزیں چھوٹی ہے. اللہ کی طرف بلانا، اللہ سے جوڑنا. اسی لیے جب ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں تو ساتھ میں ایکشن کیا کرتے ہیں کہ ہاتھوں کو سیدھا کر کے وہ کرتے ہیں. تو ایک طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب اللہ بڑے ہو گئے، یعنی اونچا ہاتھ کر کے بتا رہے ہیں ہم کہ اللہ بڑے ہو گئے، اور ہم اس کے پیچھے ہم نے تمام دنیا کی چیزیں چھوڑ دی. دنیا کے خیالات چھوڑ دیے، دنیا کے کام چھوڑ دیے، دنیا کی بات چیت چھوڑ دی، دنیا کی فکر چھوڑ دی، سب کچھ کہ اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کے لیے. تو اس سینس کے ساتھ کبھی تو ہماری نماز ہونا چاہیے اس طرح سے کہ ہم کرنے کیا لگیں، کیا ہم اپنے ایکشن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. لیکن بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جیسے آگے گئے نا کہ لم نکو من المصلین، تو لوگوں کی میں سے یہی تھا کہ نماز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے، سینس کے ساتھ پڑھتے ہی نہیں تھے، سوچتے ہی نہیں تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور کیا حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھو. رب کی بڑائی بیان کرتے ہوئے گفتگو بھی اچھی ہو، اپنے جسم کی پاکی صفائی کا بھی خیال رکھو، ظاہر و باطن کو بھی پاک رکھو، نمائش وغیرہ سے پاک رکھو. تو یہ ساری چیزیں کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ثوب لباس کے لیے بھی اور انسان کے کردار کے لیے بھی آتا ہے. تو اپنا عمل بھی پاک رکھیے اور اپنے کپڑے کو بھی پاک کیجیے. دوسرا معنی ہے کہ اپنے دل بھی پاک رکھیے تمام بغض سے، حسد سے، ہر چیز سے. اور والرجز فہجر، ہر طرح کی گندگی، جادو، کہانت، گناہ کی باتیں، بے حیائی کی باتیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے. حرام کمائی سے بھی پاک. معصیت والا لباس نہ تنگ ہو نہ سی تھرو ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گندگی اور میلے کپڑے ناپسند فرماتے تھے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے گھر تشریف لائے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پانی میسر نہیں ہے کہ یہ اپنے کپڑوں کو دھو سکے. اسی طرح ابو الاحنس اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میلے کپڑوں میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ مال ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے نا. جی ہاں میرے پاس ہے مال. فرمایا کیسا مال ہے؟ فرمایا مجھے اللہ نے اونٹ، گھوڑے، بکری، ریوڑ بہت کچھ دیا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کا اور نعمت تمہارے اوپر ظاہر ہونی چاہیے. اس کی نعمت تمہارے لباس بھی حسب حال ہونے چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہم سب کی اصلاح بھی کی جا رہی ہے. اسی طرح بت پرستی اور شرک چھوڑ دیجیے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، رجزہ فاہجر یعنی گندگی کو چھوڑ دیجیے، یعنی شرک جیسی پلیدی، گندگی، بت پرستی، ان سب کو چھوڑ دیجیے. تیسرا معنی والرجز فہجر کہ غلطی نہیں کیجیے کسی بھی کام میں. چوتھا معنی کہ ظلم بھی چھوڑ دیجیے. پانچواں معنی ہے کہ ہر طرح کے وسوسے سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھیے. یعنی بالکل آپ کو تو پاک کر ہی دیا گیا تھا، آپ کے دل کو چاک کر کے اس میں سے ساری دل کی بیماری، گندگی. تو یہ ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے اس میں سبق ہے، نصیحت ہے کہ اس میں کیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی اور وہ ساری چیزیں. تو گندگی چھوڑ دیجیے اور کیا کیجیے ولا تمنن تستکثر، احسان اور اس کام کا کسی پر احسان نہیں جتائیے. کسی ذاتی یا غرض کے لیے مت نکلو، کسی کے ساتھ بھلائی اس لیے مت کرو کہ اس سے کوئی فائدہ پہنچا ہو. شکریہ کی بھی تمنا نہ کرو، بلکہ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو جو دیں گے اجر، ویسا اجر تو کوئی دنیا میں دے ہی نہیں سکتا. تو دل کی بھی پاکی اور گندگی، بتوں کی اس سے بھی بچو اور یہ ساری چیزیں. اور ولا تمنن تستکثر یعنی بڑھانے کے لیے احسان نہ کرو، یا اللہ پر عملوں کا احسان مت جتاؤ کہ اس سے طلب میں زیادتی کرو، یا کثرت سے بھلائی کرنے میں سست نہ بنو. یہ ساری چیزیں آتی ہیں اس میں. مطلب کسی کو اس نیت سے تحفہ نہ دے کہ بدلے میں آپ کو اس سے زیادہ ملے گا. اگر یہ نیت کی تو سمجھو ہمارا کام
کس میں آ جائے گا کہ تمنن اور تستقصر، یعنی ہم نے احسان بھی جتایا اور ہم نے امید بھی رکھی کہ فلاں کو میں نے اتنا دیا ہے تو اس کو تو دینا ہی چاہیے، مجھے اس سے بڑھا کر دینا چاہیے، نہیں اس نیت سے نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا معنی ہے کہ عمل کے ذریعے احسان نہ جتایا جائے، یعنی ہم نے اتنی نمازیں پڑھی اور ہم نے تو قرآن بھی اتنا ختم کر لیا اور ہم نے تو رمضان کے پورے روزے بھی رکھ لیے اور ہم نے تو یہ بھی کیا وہ کیا، نہیں، اس کے لیے عمل میں احسان مت جتائیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے عبادات کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے ہی کافی ہے۔ یہ جو کر رہے ہیں ہم اپنے آگے کے لیے، ما قدم و آخر، اس کے لیے، تو یہ اس پر بھی کسی پر احسان نہیں جتانا۔ جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ کسی کام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہوئے اگر قبول نہیں ہوتی ہے تو ہم احسان جتانا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے تو اتنی نمازیں پڑھی اور اتنی منتیں مانگی اور اتنا صدقہ کیا، یہ کیا وہ کیا، اور ہماری دعا نہیں قبول ہوئی۔ تو دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ کہ یہ پہلی بات تو یہ قبول ہوئی، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہوئی، کسی نہ کسی شکل میں ضرور ہوئی، یہ یقین ہونا چاہیے۔ فوراً جو ہم نے مانگا وہ تو نہیں ملا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنے والی کوئی تکلیف، تنگی، پریشانی آنے والی تھی مجھ پر، یا بیماری آنے والی تھی، اس کو میری اس دعا کی وجہ سے روک دیا۔ کوئی بلا اترنے والی تھی، اس دعا میں ایسا اثر تھا کہ اس نے اس کو وہیں پر اترنے سے پہلے ہی اس کو ہم پر اترے، نازل ہو، اور اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم روک کر اس کو ہم کو اس سے محفوظ رکھ دیا۔ یا پھر قیامت کے دن کہ انتظار کرو، اگر وہ جو مانگا ہے نہیں ملا ہے تو قیامت کے دن تو ایک دن ہے نا جس دن بدلہ دیا جانے والا، یوم الدین ہے، اس دن جزا و سزا کا بدلہ اس دن ملے گا، وہ اس چیز کا اجر، تو اس چیز کی امید رکھو۔ اور کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قم فانذر کا حکم تھا تو لوگوں پر اپنی نبوت کا احسان نہ جتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ہی یہ سب نہیں کرنے والے تھے، مگر ہر قرآن پڑھنے والے کی اصلاح کے لیے اصلاح کی جا رہی ہے۔ پھر تیسرا معنی اس کے لیے فلا تمنن تستکثر، خیر کے کام میں کمزوری نہ دکھائیں۔ کوئی بھی بھلائی اور نیکی کا کام کرنے کا موقع ملے دوڑ کر اس کو کر لیں، اس کے لیے کبھی یہ نہیں دکھائیں، اور خیر کے کام میں کمزوری بھی نہیں دکھانا ہے، سستی بھی نہیں کرنا ہے، اور خیر کے کام کرنے میں، نیک اعمال کرنے میں لوگوں سے تعریف نہیں چاہیں کہ لوگ ذرا میری تعریف کر دیں، میری بڑائی بیان کر دے کہ میں نے تو یہ بھی کیا وہ بھی کیا، نہیں، لوگوں سے بدلہ نہیں چاہیے۔ جیسے سورہ دہر میں پڑھیں گے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تو اس کام کا کسی پر احسان نہیں جتائیے۔ تو یہاں جو ہم لوگوں نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں استکثار کہتے ہیں زیادہ طلب کرنے کے لیے۔ تو تبلیغ کے لیے 6 نکاتی پروگرام کون کون سا ہے؟ نمبر 1، کھڑے ہو جانا ہے خبردار کرنے کے لیے، یعنی اب اپنے اندر اتنا کانفیڈینس آ گیا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی سمجھ آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ آ گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنی پہچان کرا دی کہ ہم کیسے عبادت کریں۔ یہ ساری چیزیں آ جانے کے بعد اب کیا ہونا چاہیے کہ اب کھڑے ہو جاؤ دوسروں کو بتانے کے لیے۔ دوسرا اس میں پروگرام کیا ہے تبلیغ کے لیے کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، یعنی اپنی بات نہیں، شخصیت پرستی نہیں، رب پرستی سکھائیے لوگوں کو کہ اللہ کے بن جاؤ، اللہ کی پاکی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، لوگوں کو سے اللہ کی پہچان۔ اور تیسرا اس میں کام کرنے کا کیا ہے تبلیغ کرتے ہوئے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، یعنی ایک داعی اور مبلغ جو ہے وہ اپنے اعمال سے، اپنے رول ماڈل کے ذریعے سے لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے کہ ہاں دیکھو اس طرح سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس طریقے پر ہم بھی چلنے والے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے یہ چیز اس کو فائدے مند ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ ہر قسم کی گندگی کو چھوڑ دو، والرجز فاہجر، ہر قسم کی گندگی کو چھوڑ دو۔ پانچویں چیز اس میں یہ ہے دعوت کے کام میں کہ دعوت کا کام کسی پر احسان جتانے کے لیے نہیں کرنا،
کہ میں نے تو اتنا اتنا اس کو بتائی اور اتنا وہ کری، وہ تو سنتی نہیں، وہ تو مانتی نہیں ہے، وہ تو میری بات ہی نہیں کرتی. نہیں، ہمارا کام نہیں ہے بات منوانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کام ہے، ہمارا کام ہے پہنچا دینا. چھٹا اس میں 6 نکاتی پروگرام میں کیا ہے، اور اس کام میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا. جیسے کہ اگلی آیت کیا ہے، ولی رب بھی کا فصبر، صبر بھی کس کے لیے کریں گے، اپنے رب کے لیے. اور اس کام میں جو مشکلات آئیں اس پر صبر کیجیے. ایک مبلغ کی اس میں نصیحت ہے ان 7 آیتوں میں. جب یہ کام اللہ کے لیے ہے تو ہمیں صلہ بھی کس سے چاہیے، اللہ سے ملنے کی امید رکھنا چاہیے، اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے، اور اللہ کا شکر کہ ہمیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے اللہ نے چنا ہے. رجز کہتے ہیں بتوں کی گندگی، جس میں گندگی ہو، اور رجز کہتے ہیں عذاب کو. تو ایسا عذاب کہ جو لوگوں کو بالکل جھلسا دے گا اور لوگوں کو بالکل ان کے اس سے بے خبر کر دے گا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تبلیغ کے کام جب کرنے کے لیے کھڑے ہو، جو کوئی بھی عزم کرے تو اس کو یہ کوالٹی اپنانا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی تھی، کہ آپ اس طرح سے کرتے تھے کہ رب کی رضا کے لیے مخالفوں کی ایذا پر صبر کرتے رہیں. اور اللہ نے تو آپ کو جو منصب نبوت و رسالت عطا فرمایا ہے اس پر جمے رہنا ہے. یہ نہیں کہ گھبرا کر آپ اس کام کو چھوڑ دے کہ میں جیسے نوح علیہ السلام کہ 950 سال تک تبلیغ کر رہے ہیں صبر کے ساتھ، اور پھر جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے قوم کے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ یہ میری بات نہیں مانتی، میں نے اس طرح سے تبلیغ کا کام کیا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ قیامت کی ہولناکی، یہ تو آپ کو دعوت و تبلیغ کا وہ کر کے اب کی یہ دعوت و تبلیغ میں کیا چیز ہونا چاہیے. ایک تو ولی ربی کا فکبر، اپنے رب کی کبریائی بڑائی بیان کرنی، اللہ کا تعارف کہ دعوت کا کام کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی پہچان کہ ہمارا رب ہے کون، ہم کیوں اس کی عبادت کریں اور کیوں وہ کریں. الذی خلق، جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے نا کہ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس لیے اس کی عبادت کرو کہ اس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، اور اسی نے تمہارے لیے وجعل منکم فراشا والسماء بنا والارض مددنا، یہ ساری چیزیں کی. تو بدلے میں اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اور تمہاری پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو. اور کس دن کے لیے ان کو دعوت کے کام میں اور کیا ہونا چاہیے، ایک تو اللہ تعالیٰ کا تعارف، ایک اللہ کی پہچان، اور تمام جتنی گندگی ہے شرک کی اور بت پرستی کی، وہ ساری عادتیں چھڑوانے کے بعد اب قیامت کے دن کے بارے میں بھی ان کی اس دن کے ہولناکی کے بارے میں بتاؤ کہ جس دن سے تم بے خوف ہو کر زندگی گزار رہے ہو وہ دن کیسا ہولناک ہے. کہ اس دن ہونے والا کیا ہے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی. ناقور کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اندر سے خالی ہو. نقرہ اسی لیے نا کسی بجنے والی چیز یا پھونک مار کر بجانے والی چیز کو کہتے ہیں. جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایسے ہی نا اس سے نقرہ یعنی کس سے کہ بجنے والی کھنکھناتی ہوئی ویسا جسم کھوکھلا تھا اندر سے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کیا کیا، اس میں روح پھونکی اور جسم کو وہ کیا. تو جب سور میں پھونک مار دی جائے گی اس دن کا منظر ہے. اور اس دن ہوگا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے چین سے بیٹھوں، جبکہ حضرت اسرافیل نے سور میں منہ میں لے لیا ہے، پیشانی جھکا لی اور منتظر ہے کہ حکم ملتے ہی سور پھونک دے. صحابہ نے کہا ہمیں کیا کہنا چاہیے، یعنی آپ کیا حکم دیتے ہیں ایسی گھبراہٹ والے دن کے لیے کہ ہم کیا کریں. تو آپ نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے اور ہمارا اللہ پر ہی بھروسہ ہے. یہ پڑھا کرو. تو تم کیا کرو گے، اس دن کے ہولناکی سے بچا لیے جاؤ گے، اس دن امن میں رہو گے، جس دن لوگ خوف زدہ کھڑے ہوں گے. سور جو سینگ کی شکل کا ہوتا ہے جب پھونکا جائے گا تو وہ سخت برا دن ہوگا. دوسری جگہ ہے سورہ قمر آیت نمبر 8 میں پڑھ چکے، یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، یعنی کافر کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے.
زرارہ کا واقعہ، زرارہ بن اوفا کا جو بصرہ کے قاضی تھے، واقعہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی اور یہ سورت پڑھی. پھر جب فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ پر پہنچے تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے اور روح ان کی پرواز کر گئی. یعنی وہ لوگ جتنے جو اللہ کے کی آیتوں سے گزرتے تھے تو اپنے آپ کو جج کرتے تھے کہ ہم کہاں ہیں اور ہمارے اندر کتنا یہ آیت خوف دلائے. جیسے نا زادتہم ایمانا، صحابہ کرام جب پڑھتے تھے آیتیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا. ابھی تک ہم لوگ قرآن کے اینڈ تک پہنچے، ہماری تو کیفیت ابھی تک نہیں کہ ہمارے کسی آیت نے ہمارے دل کو چھوا ہو یا کسی آیت نے ہمارے اندر کوئی تبدیلی لانے کی وجہ بنی ہو، یا پھر یہ کہ ہم کو جھنجھوڑا ہو یا ہم کو اصلاح کی طرف کیا ہو. اللہ کرے ایسا ہو کہ الحمدللہ کہ ہم بھی ایسے قرآن پڑھنے والے بنے کہ واقعی صرف سن کر نہیں بلکہ کیا ہے اپنے اوپر اس چیز کو اثر کو محسوس کریں. فذالک یومئذ یوم عسیر، وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، لیکن علی الکافرون غیر یسین، کافروں پر کچھ آسان نہیں ہوگا. یعنی اتنا سخت ہوگا کہ کافروں پر وہ کچھ آسان نہیں ہوگا. اب یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت نمبر 11 سے ولید بن مغیرہ اور ابو جہل کا یعنی جو ان لوگوں کی ہے یہاں سے اتر رہی ہے کے بارے میں اتری. ولید بن مغیرہ مکہ کے سرداروں میں سے بہت بڑے مقام والا تھا. اس کے قوم کے لوگ اس کو ریحانہ القریش کہتے تھے، یعنی قریش کا مسکراتا ہوا پھول. یہ خود کو وحید ابن الوحید کہتا تھا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے. یعنی جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور بیٹے دیے ہیں، خوبصورتی دی ہے، عقل دی ہے، شعر و شاعری میں مہارت رکھتا ہوں، تو مجھ جیسا کوئی نہیں ہے. اور یہ ابو جہل کا چچا تھا، اس کے 10 بیٹے تھے اور اس کے پاس بہت سارے باغات اور بہت ساری جائیداد تھی. بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کی سالانہ آمدنی 1 کروڑ دینار تھی. مکہ سے طائف تک زمین، باغات، بیٹے ہمیشہ اس کے آس پاس حاضر رہتے. 3 اس میں سے مسلمان ہوئے، جس میں سے مشہور نام ہے خالد بن ولید، ہشام بن ولید اور عمارہ بن ولید. قریش مکہ تو ہمیشہ تجارت کے سفر پر رہتے، مگر اس کے بیٹے کہیں نہیں جاتے تھے کیونکہ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. ان کا بزنس اتنا پھیلا ہوا، اتنے سارے نوکر چاکر، اتنے وہ. اب بیٹے کیا ہے ہر مجلس میں اس کے ساتھ حاضر رہتے، اس کی اور زیادہ اس کو سپورٹ کرتے اور وہ کرتے تو وہ اور پھولتا تھا کہ بڑے شان سے مجلسوں میں بیٹھتا تھا. یہ میرے بیٹے ہمیشہ میرے لیے حاضر رہتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرمان ذری ومن خلقت وحیدا، اور چھوڑ دیجئے مجھ کو اور جس کو میں نے پیدا کیا اکیلا. یعنی اس کے 3 معنی ہیں اکیلا پیدا کیے. یعنی تو ایک تو یہ ہے کہ وہ دنیا میں اکیلا ہی آیا ہے. دوسرا معنی کہ اپنی ماں کے پیٹ میں بھی اکیلا ہی تھا، الا یہ کہ اگر ٹوئنس کا ارادہ کرے اللہ تعالیٰ تو پھر کبھی کبھی 2 بھی ہو جاتے ہیں، نہیں تو زیادہ تر اکیلا ہوتا ہے. تیسری چیز ہے یہ اپنے اسٹیٹس میں اکیلا تھا، یعنی اس جیسا کوئی نہیں تھا. اس کے لیے اس کو بڑی تکبر تھا اس بات کا. تو چھوڑ دیجیے اس اکیلوں کے لیے مجھ کو کہ میں ہی کافی ہوں اس کے لیے. اور وجعلت له مالا ممدودا، ہم نے اس کو ڈھیروں ڈھیر مال دیا تھا. ممدود مد سے ہے، ممدود طویل کھینچا ہوا، یعنی اتنا مال دیا کہ دنیا میں جب آیا تھا اکیلا تھا، ماں کے پیٹ سے مال لے کر نہیں پیدا ہوا تھا، میں نے ہی اس کو سب کچھ دیا. اور اسی رب کو ایک ماننے کی جو وہ حکم ہے اس کو ہی بھول گیا. اللہ اس کو نمک حرام کے نام سے یاد کرے گا. اللہ اس نمک حرام ولید کو دھمکی دے رہے ہیں کہ میں نے تو اسے دنیاوی نعمتیں دی، لیکن اس بدبخت نے میرے احسانات و انعامات کا یہ بدلہ دیا کہ قرآن کا ہی انکار کیا اور اسے انسانی کلام بتایا. پھر اللہ نے اپنی بڑی بڑی نعمتیں گنوائی کہ جب پیدا ہوا تھا تو تنہا تھا، اس کے پاس نہ مال تھا نہ اس کی اولاد تھی، اور آج سب کچھ ملنے کے بعد کیا کر رہا ہے، یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہے کہ میں نے اس کو دیا. حالانکہ اس کو دینے والے کون ہیں؟ میں خود ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے مال اور بیٹے دینے والے. کہا جاتا ہے کہ یہ یعنی ایک مرتبہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس نے، اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہوئی کہ یعنی واقعی جو یہ کلام ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا، کسی جادوگر کا کلام نہیں ہو سکتا، اور اس بات میں سچائی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور
اس کا ذکر اس نے کیا کیا؟ ابو جہل سے کیا. ابو جہل کو فکر لگ گئی کہ کہیں اس پر اثر نہ ہو گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، اب یہ کہیں مسلمان نہیں ہو جائے. تو اس نے ایک چال چلی، اس نے کیا کہا کہ تم یعنی تم کو ہم لوگ اتنا اتنا مال دیتے ہیں. تو اس نے اکڑ کر کہا مال کی مجھے کیا ضرورت ہے، میرے پاس تو خود ہی اتنے مال ہے. تو کہا کہ نہیں نہیں، تم مال کی لالچ میں گئے تھے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اقرار کر رہے ہو کہ وہ جادوگر نہیں ہے، شاعر نہیں ہے، ان کا کلام اچھا ہے، تو یہ اسی لالچ میں تو کر رہے ہو. تو بولتے ہیں نا کہ کسی کو اس کی دکھتی رگ کے ساتھ اس کو چھیڑنا یا اس کو یعنی وہ کرنا کہ وہ اس کی وجہ سے متنفر ہو گیا. کہ بڑائی مارنے کے لیے سب کے بیچ میں آ کر اس نے کیا کہا اکیلے میں؟ تو ابو جہل سے کہا کہ دل نرم ہو گیا، یعنی یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور واقعی یہ اللہ کے رسول ہے. لیکن سامنے آ کے کہ نہیں، یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے اور یہ کسی کا یعنی کسی جادوگر کا سکھایا ہوا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام نہیں ہے اور نہ یہ اللہ کے رسول ہے. اس طرح سے اس نے اقرار کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ہے کہ یہ اس چیز کو نہیں مانتا جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا، جس کو اتنے مال دیے، جس کو اتنی اولادیں دی، وبنینا شہودا، اور بیٹے دیے حاضر رہنے والے، یعنی ساتھ ساتھ مددگار با اثر. کہتے ہیں کہ اشارہ ہے ولید بن مغیرہ کی طرف کہ اس کے 11 بیٹے تھے، جس میں سے ایک خالد بن ولید تھے جو بعد میں اسلام لائے، اور جیسے کہ بعد میں 2 اور اسلام لائے. اس طرح 3 بیٹے، 11 میں سے 3 اسلام لے کر آئے. لیکن اس کے علاوہ جو تھے باقی کے وہ سب کے سب مسلمان نہیں ہوئے اور ویسے ہی مارے گئے، 8 بیٹے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی دے رہے ہیں کہ اللہ نے اسے مالا مال کر دیا، ہزاروں اشرفیوں کا مالک اور بڑا زمیندار بنا دیا، لونڈیوں، غلام اور نوکر چاکر دیے. غرض یہ کہ ہر قسم کا مال دے کر اس کو رئیس بنایا. 10 یا 13 اس کے بیٹے عطا کیے جو وطن میں رہتے تھے، تجارت کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، بیرونی تجارت کے فرائض نوکر چاکر اور غلام انجام دیتے تھے، اور بیٹے گھر میں عیش و آرام سے زندگی گزارتے تھے. اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی کہ تمام بچے اس کی آنکھوں کے سامنے موجود، ہر قسم کا عیش و عشرت فراہم اور ہر طرح کی نعمتیں مہیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اسی کا ذکر کر رہے ہیں. وَمَحَدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کے لیے بچھائے بچھونے. مراد یہ کہ ریاست کی راہ ہموار کی، اس کو بہت اثر و رسوخ دیا، بہت کشادگی دی. حالانکہ مہاد آتا ہے جھولے کے لیے، یعنی ایسی اس کی زندگی جیسے جھولے میں بچہ کیسے جھولتا ہے، آرام سے آرام کی جگہ پر سکون پاتا ہے، ویسے اس کے لیے یہ مال و دولت اور یہ سب اس کو سکون دینے والے. لیکن اس کے بدلے میں اس کو چاہیے تھا کہ وہ کس کی عبادت کرتا؟ اکیلے ایک رب کی، لیکن اس کے ساتھ شرک کیا اور نہیں مانا. تو یہاں پر یہ کہ میں نے طرح طرح کے مال کا مالک بنا دیا، بڑے ٹھاٹ باٹ اور کثیر ساز و سامان والا بنا دیا. لیکن اب بھی اس قدر حریص ہے یہ کہ ثم یطمع ان ازید، پھر بھی وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اس کو اور دوں گا، زیادہ دوں گا. لالچ اس کی پھر بھی ختم نہیں ہوتی کہ اور مال ہاتھ لگ جائے، دل کی پیاس اب بھی نہیں بجھی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا. اور شہود جو کہا گیا وبنینا شہودا، تو شہود سے دوسرا معنی کیا مراد ہے کہ لوگ اس کے پاس اپنی اپنی ضروریات لے کر حاضر ہوتے، ہر وقت چہل پہل لگی رہتی تھی، ہر وقت لوگ حاضر ہوا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے اس کو اور زیادہ روک کر دیکھو اتنے سارے لوگوں کی میں ضرورت پوری کرتا ہوں. اس کی وجہ سے اور زیادہ پھول گیا یہ، اور زیادہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا. کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں، بے شک وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے، یعنی اس کو قرآن سے بیر ہے، مخالفت ہے. سأرہقہ صعودا، ایسے شخص کو میں کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا جو دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے، اثر و رسوخ کی وجہ سے قرآن کو اہمیت نہیں دیتا، بلکہ اس سے الٹا ضد رکھتا ہے. عناد یعنی جاننے کے باوجود حق کی مخالفت کرنا. جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ جان گیا، وہ اس کے دل میں قرآن اثر کر گیا اور مان گیا کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے، لیکن عناد ایسی رکھا کہ حق جاننے کے باوجود اس نے کیا کیا، اس کا انکار کر دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر انہ فکر وقدر، بے شک اس نے کچھ سوچا اور اندازہ کیا، بنانے کی کوشش کی،
فقتل کیف قدر، پس مارا گیا اللہ کی مار اس پر، اللہ کی لعنت اس پر. ثم قتل کیف قدر، پھر وہ مارا جائے اللہ کی مار اس پر کیسا اندازہ کیے. یعنی قرآن سن کر وہ سوچنے لگا کہ اس کا توڑ کیسے کروں، یعنی اس کا جواب کیسے دوں، کیسے اس کام کو پھیلنے سے روکوں. ثم نظر، پھر اس نے دیکھا. ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی، منہ بنایا. ثم ادبر واستکبر، پھر واپس چلا گیا، تکبر کیا، قرآن سن کر واپس گیا اور لوگوں سے کیا کہا، فقال ان هذا الا سحر یؤثر، پھر کہا کہ یہ تو صرف ایک جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے یا جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. یہ قرآن نعوذ باللہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لوگوں کو پھنسانے کے لیے اور لوگوں کو پھسلانے کے لیے اس نے یہ کہنا شروع کیا قرآن کی مخالفت کہ یہ یعنی کسی اللہ کا کلام نہیں ہے اور کسی وہ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے کہ ہم اسے صعود پر چڑھائیں گے. ایک حدیث میں ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس میں کافر 40 سال تک گرتا رہے گا مگر اس کی گہرائی تک نہ پہنچ سکے گا. سعود جہنم کا ایک پہاڑ ہے جس پر کافر چڑھایا جائے گا، 70 سال تک چڑھتا ہی رہے گا، پھر 70 سال تک اترتا ہی رہے گا. اس پر ہمیشہ کے لیے یہی ہوتا رہے گا. اور اس پر ہمیشہ کے لیے یہی عذاب مسلط رہے گا. اس میں غرابت و نکارت ہے. سعود جہنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہے. کافر سے کہا جائے گا کہ اس پہاڑ پر چڑھ، سأرہقہ سعودا، کہ اس پہاڑ پر چڑھ. جب وہ اس پر ہاتھ رکھے گا تو ہاتھ رکھتے ہی اس کی آگ جو ہے اس کا ہاتھ پگھلا دے گی. پھر جب ہاتھ اٹھا لے گا تو پھر ہاتھ حسب ثابت ٹھیک ہو جائے گا. یہی حال پاؤں کا بھی ہوگا. ابن عباس فرماتے سعود یعنی سواد سے ہے. سعود جہنم میں ایک چٹان ہے جس پر کافر منہ کے بل گھسیٹا جائے گا. یہ جہنم کا ایک چکنا پہاڑ ہے. کافر سے کہا جائے گا کہ کچھ ہی ہو اس پر چڑھ یا اللہ سے اسے عذاب کی تکلیف میں مبتلا کر دے گا، یا سخت تکلیف دے عذاب یہاں مراد ہے. ہم نے اسے اس تکلیف دہ عذاب سے اس لیے قریب کیا کہ یہ ایمان سے بہت دور تھا. اس بدبخت پر بار بار اللہ کی مار ہو. جب قرآن کے بارے میں اس کی رائے پوچھی گئی تو اس نے سوچ کر یہ بات گڑھی اور تیوری پر بل ڈال کر، منہ بگاڑ کر، حق سے ہٹ کر، پیٹ موڑ کر، غرور کا اظہار کر کے یہ تجویز پیش کی کہ قرآن انسانی کلام ہے اور یہ نقل کیا ہوا ہے جادو کے ذریعے سے، اور یہ کسی یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے نعوذ باللہ، یا کسی رسول کی بات نہیں ہے. یہ واقعہ ولید بن مغیرہ مخزومی کا جو قریشی سردار تھا. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ولید نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے قرآن کے بارے میں پوچھا. آپ نے اس کے سامنے قرآن کی خوبیاں بیان کی اور کچھ آیتیں بھی پڑھ کر سنائی. کہ کافی متاثر ہو کر اٹھا اور لوگوں سے بولا حیرت کی بات ہے، ابن ابی قبسہ جو قرآن پڑھتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی قبسہ کہتا تھا کہ اللہ کی قسم نہ تو وہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ دیوانے کی بڑھ ہے، کلام تو اللہ ہی کا معلوم ہوتا ہے. جب لوگوں نے اپنے سردار کے خیالات بدلتے دیکھے تو فوراً مجلس شورا منعقد کی اور بولے کہ اگر ولید مسلمان ہو گیا تو سارے قریشی مسلمان ہو جائیں گے. ابو جہل بولا کوئی فکر کی بات نہیں ہے، تم خاموش رہو، میں ایک تدبیر سے اس کے خیالات تبدیل کر دوں گا. چنانچہ ابو جہل ولید کے گھر جا کر ولید سے کہتا ہے کہ آپ کی قوم نے آپ کے لیے خیرات جمع کر لی ہے، کیا آپ کو خبر نہیں ہے؟ ولید کہنے لگا کیا، میں سب سے زیادہ مالدار نہیں ہوں، پھر میرے لیے خیرات جمع کرنے کا کیا معنی ہے؟ ابو جہل بولا لوگوں کا خیال ہے کہ آپ ابو بکر کے پاس آتے جاتے ہیں تاکہ کچھ اور مال ہاتھ لگ جائے. ولید کہتا ہے کیا یہ میرے خاندان میں بھی اس بات کا چرچا ہو رہا ہے کہ میرے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں؟ یعنی بڑے تکبر کی بات ہے اور یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ میرے خلاف یہ کہا جا رہا ہے، جبکہ میں خیرات کا نہیں، میں تو خیرات دینے والوں میں سے ہوں. اللہ کی قسم اب میں کبھی ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر صدیق، عمر اور ابن ابی قبسہ کے پاس نہیں جاؤں گا. اس کا قرآن تو نقل کیا ہوا جادو ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ وعید کہ مارا جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. کیسا اس نے وہ کیا اور پھر تیوری چڑھائی، بل چڑھائے اور پھر کیا کہا کہ یہ نہیں ہے مگر جادوگر کا کلام. ان ہاذا الا قول البشر، اور کہتا ہے کہ یہ تو ایک شاعری ہے، جادوگری ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے. کون کہتا ہے یہ اللہ کی بات ہے؟ ہمیں کسی انسان کی بات نہیں چاہیے. یعنی انا جیسے بولتے ہیں نا، اس کی انا غالب آ گئی اس پر. اس لی ہی سقط، ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونکوں گا. یعنی اس آگ کے
ایسی آگ میں جھونکا جائے گا کہ جس میں جھلس کر رہ جائے گا. تو اس لیے ہی سقر، ہم اس بدبخت کو بھڑکتی ہوئی آگ میں غوطہ دینے والے ہیں. پھر اس آگ کی اہمیت اور ہولناکی کی ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ وما ادراک ما سقر، کیا بتائے تجھ کو کہ سقر ہے کیا چیز. جانتے ہو سقر کیا ہے؟ آپ کو خبر بھی ہے کہ سقر کیا چیز ہے؟ کتنی گہری ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک زوردار پتھر کے گرنے کی آواز آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں لڑکایا گیا تھا. 70 سال تک وہ گرتے 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 اب جا کر وہ گہرائی میں پہنچا. تو سوچو سقر کتنی گہری ہے کہ کون کوشش بھی کرے گا اس سے نکلنے کی اور نکل نہیں سکے گا. اور منافقین جو ہے وہ من درک الاسفل من النار، 70 سال کی اس گہرائی میں سب سے نیچے ہوں گے. باقی جہنم میں شرک کرنے والے، کبیرہ گناہ کرنے والے اور دوسرے گناہگار ان کے اوپر ہوں گے، لیکن سب سے نیچے. تو کسی چیز کو نیچے ڈال دیا جائے اور پھر اس کے اوپر 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 طے جما دی جائے، وہ پھر نیچے کی چیز نکالنے کی ضرورت پڑے تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ ایزی سے اس کو نکال ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اوپر کی چیزیں نہیں ہٹائیں. تو سوچو نیچے کے دبنے والے کا کیا حل ہوگا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اس نے آسان سمجھا ہے کہ ہم عنقریب اس کو ایسی دوزخ میں جھونکیں گے، وہ سمجھے کہ وہ دوزخ ہے کیا. لا تبقی ولا تذر، نہ جو نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی. یعنی جس میں جا کر نہ تو کچھ باقی رہے گا، نہ گوشت، نہ کھال، نہ اس کی ہڈیاں، اور نہ کچھ چھوڑے. یعنی جان پھر بھی نہیں چھوٹے گی کہ چلو یہ سب لے لیا گیا، جسم کھوکھلا کر دیا گیا اور سب کچھ ختم کر دیا گیا، اب تو جان چھوٹ جائے، نہیں، اس کی جان بھی نہیں چھوٹے گی. انسان پھر جیے گا، پھر جلایا جائے گا، پھر دوبارہ بنے گا اور پھر جلایا جائے گا. یا جو ایک دفعہ اس کے پھیر میں آ گیا اس کو چھوڑے گی نہیں، وہ جلا کر بھسم کر دے گی اور پھر سے دوبارہ اس کا وہ جسم بنایا جائے گا. لواحت للبشر، چہرے کی کھال کو جلس دے گی، چمڑے کو، کھال کو، یعنی انسان کی جو کھال ہوگی، للبشر اسکن ہوگی. لاحا کہتے ہیں جلد کا سیاہی مائل رنگت میں، دھوپ، آگ، سفر، پیاس، یہ ساری چیزوں کے لیے آتا ہے. تو جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنم کو بھڑکایا گیا تو بالکل سفید تھی، پھر اس کو اور بھڑکایا گیا تو پھر سرخ ہو گئی، پھر اور بھڑکایا گیا تو اب وہ سیاہ ہے. یعنی اتنی جل 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 کر اب وہ بالکل سیاہ ہو چکی ہے. تو رات کے اندھیرے میں اگر کوئی ہم کو بولے کہ جاؤ کسی کام کے لیے، وہ چل کر جاؤ یا وہ کرو، تو ہم کو کتنی گھبراہٹ اور وہ ہوگی. کہا یہ کہ جہنم میں سزا بھی ہے، عذاب بھی ہے اور سب کچھ ہے، اور اندھیرے کی ہولناکی کہ انسان کی سوچ کر روح کانپ جائے. لیکن یہ چیزوں سے ان کو ڈرایا جاتا تھا، لیکن ڈرنے کی بجائے یہ کیا کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ڈال کے چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ داروغہ باقاعدہ اس پر وہ کیے گئے ہیں. 19 فرشتے ہوں گے جہنم پر، 19 فرشتے مقرر ہیں. یعنی صرف اکیلے نہیں ہیں بلکہ ان پر 19 داروغہ متعین ہیں جو چوڑے چکلے جسم والے اور بے رحم ہیں، نہ عذاب دینے سے تھکے اور نہ کسی پر ترس کھائے. تو یہ 19 ہے اور ان کے سردار ہیں مالک. اور ان کے بعد یہ 19 کے جو ہے وہ ایک جہنم کے یعنی خاص فرشتے، ان کی لمبائی چوڑائی اور ان کا وہ ساری چیزیں تو چھوڑ دو، اس کے علاوہ ان کی پوری ایک ٹیم فرشتوں کی سزا دینے کے لیے. کتنے زیادہ وہ ہوں گے. اور یہ تو 19 کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ ایک فتنہ ہے. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے آگ والوں کو فرشتے ہی بنایا ہے، یعنی جہنم کے کارکن فرشتے بنائے. تو مذاق اڑانے کا انداز ان کے لیے کہ تم بولتے ہو کہ 19 ہے تو یہ کیا چیز ہے. جیسے کہ یہاں پر بتایا گیا، فرمایا ہم نے جہنم کی دیکھ بھال کے لیے فرشتوں ہی کو مقرر کیا جو بے رحم اور طاقتور ہے. اس آیت میں مشرکوں کی مذمت ہے. جب انہیں جہنم کے محافظوں کی تعداد 19 بتائی گئی تو ابو جہل نے ہنس کر کہا، قریشیوں کیا تمہارے 10 جوان بھی ایک داروغہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے؟ ان 19 فرشتوں کو تمہارے 190 نوجوان مار بگائیں گے
اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری کہ دوزخ پر جو فرشتے تعینات ہیں وہ تمہاری انسانوں کی شکل والے نہیں ہیں، انسانوں کے سائز کے نہیں ہے، وہ تو دیو پی کر ہے، یعنی جیسے بڑے بڑے لمبے چوڑے انسان نہیں ہے تم ان کا مقابلہ کر سکو، فرشتے ہیں وہ، نہ تم انہیں ہرا سکتے ہو نہ ان کو تھکا سکتے ہو۔ ابو الاشدین کی یعنی بکواس کہتے ہیں کہ ابو الاشدین کلاہ بن اسید نے کہا کہ 17 سے تو میں نبٹ لوں گا، باقی رہے دو ان سے تم نبٹ لینا، یعنی مذاق اڑانے لگے اس بات کا۔ اسے اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، کہا جاتا ہے کہ یہ شخص اتنا طاقتور تھا کہ گائے کے چمڑے پر کھڑا ہو جاتا اور 10 نوجوان اس چمڑے کو اس کے قدموں سے پوری طاقت سے کھینچتے تو اس کے قدم اسی جگہ جمے رہتے، البتہ چمڑا چرچرا کر پار پار ہو جاتا۔ تو اس کو اپنی طاقت پر کہ یہ 10 کے 10 مل کر ان لوگ کھینچتے ہیں تو وہ نہیں ہٹا سکتے ہیں، تو کہاں یہ کہ فرشتے مجھے ہلا سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جاننے پہ محافظ 19 کیوں ہیں؟ فرمایا ہم نے لوگوں کو آزمانے کے لیے فرشتوں کی تعداد 19 مقرر کی، چنانچہ اس سے کافروں کا کفر ظاہر ہوا، اہل کتاب کو آپ کی رسالت کا کامل یقین ہو گیا کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی یہی تعداد بتائی گئی، ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو گیا کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کی صداقت اپنی آنکھوں سے معائنہ کر لی، اہل کتاب کو اور مسلمانوں کو کچھ بھی شک و تردد نہ رہا، البتہ منافق جو تھے جن کے دلوں میں پہلے سے ہی روک تھا وہ اور کافر کہنے لگے کہ یہاں فرشتوں کی تعداد بیان کرنے کا موقع اور محل ہے، اور فرمائے اس قسم کی باتوں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ ڈاواڈول ہو جاتے ہیں، اللہ کے تمام کام حکمتوں سے لبریز ہیں اور دلیلوں کے پتھروں سے باطل کا دماغ توڑ دیتے ہیں، فرمایا رب کے بے شمار لشکر ہیں جن کی تعداد وہی جانتے، پھر فرمایا کہ یہ انسان کے لیے نصیحت ہے، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ 19 فرشتے تو وما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کتنے ہیں۔ تو یہاں یہ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طرح اللہ بھٹکاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ اس کو بچانے کا اللہ کا مقصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے، ما اراد اللہ والکافرون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، پھر اس تعداد کا یہاں ذکر کیوں کیا گیا ہے، اس سے کیا ارادہ مقصد؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان والے تو ایمان لے آئے آنکھ بند کر کے، ان لوگ نے تو نہیں اس پر کوئی بحث کی، وما یعلم جنود ربک الا هو، اور یہ فرشتے صرف 19 ہی نہیں ہیں، آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی یہ تو بتایا گیا ہے گنتی، لیکن اتنے ہی نہیں ہے، بے شمار ہے فرشتے، اتنے کہ تم گن بھی نہیں سکتے۔ اور مثال تو ہم لوگ کئی دفعہ پڑھ ہی چکے ہیں نا کہ بیت المعمور کا طواف کر کے 70,000 فرشتے ایک دن میں جاتے ہیں تو دوبارہ ان کی باری نہیں آتی ہے، تو سوچو کتنے ہوں گے اللہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا تم تعداد میں گن ہی نہیں سکتے، وما یعلم جنود ربک الا ہو وما ہی الا ذکر للبشر، اور یہ انسان کے لیے ایک نصیحت ہے، دوزخ کا ذکر یاد دہانی ہے۔ یہاں 3 لوگوں کا ذکر ہے اس آیت میں، وما یعلم جنود ربک الا هو وما هی ذکر للبشر، تو یہاں پر جو ہے اس سے پہلے وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، تو 3 یہاں لوگوں کا ذکر ہے، نمبر 1 ایمان والے، نمبر 2 کافر، اور نمبر 3 اہل کتاب۔ جو شخص دل میں بغض رکھتا ہے اس کے لیے اچھی بات بھی بھٹکنے کا سبب بن جاتی ہے، اور جو شخص کھلے دل کا ہوتا ہے اس کے لیے معمولی بات بھی ہدایت کا سبب بن جاتی ہے۔ جو 19 فرشتوں کو ذکر ہے تو ایمان والوں کا ایمان کیسے بڑھا کہ اتنی بڑی جہنم اور اس کو 19 فرشتے کنٹرول کر لیتے، ہم کو تو چھوٹا کام کرنا ہو تو اتنے سارے لوگ چاہیے اس کو سنبھالنے کے لیے، اور کہا یہ کہ اتنی بڑی جہنم اور اس کو 19 فرشتے سنبھال رہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق کتنی بڑی ہوگی، یہ سوچ ایک ایمان والے کی ہے، لیکن کافروں کے لیے کیا ہے، مذاق بن گیا۔ مزمل اور مدثر کا مضمون ایک ہے، ایک میں ذاتی زندگی کے بارے میں اصلاح ہے، مدثر میں دعوت دین کی تبلیغ ہر بات پر بات کی گئی ہے۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ پلٹ جاتی ہے، منہ موڑ لیتی ہے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ چمک اٹھتی ہے، روشن ہو جاتی ہے۔ 3 چیزوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، چاند کی، رات کی، صبح کی، اور کس چیز پر قسم کھائی ہے کہ جیسے کہ سفرہ کہتے ہیں عورت کا چہرہ کھولنا حسین ہونے کے لیے،
वसुभी इधा अस्फर, जब सूरज तुलू होता है तो क्या है, सुबह का चेहरा खुल जाता है और खिल जाता है, तो उसके लिए सफर आया, वसुभी इधा अस्फर। तो अस्फर क्या है, औरत का चेहरा खुलना, यानी हसीन होने के लिए। इन नहा इहदल कुबर, कि ये जहन्नम बड़ी चीजों में से एक चीज है, क्योंकि ये कुफार जहन्नम का मजाक उड़ाते थे। अल्लाह ताला फरमाए तुम उसको छोटी चीज समझते हो, ये तो बहुत बड़ी चीजों में से एक चीज है। जिसका चांद, जिस तरह चांद रात सुबह अल्लाह की निशानियां है, ऐसे ही जहन्नम भी अल्लाह की निशानियों में से है। अल्लाह के गजब और नाराजगी का इजहार है। नजीर लिल बशर, इंसान के लिए एक डरावा है कि अब भी संभल जाए, अब भी अल्लाह से तौबा करे, अब भी अल्लाह की तरफ पलटे। लिमन शाह मिनकुम अन यतक़द्दम औ यतअख़्ख़र, हर उस शख्स के लिए जो तुम में से आगे जाना चाहे या पीछे चला जाए, नेकी के लिए कोशिश करे या नाफरमानी करके सुस्त पड़ जाए, हर एक के लिए इसमें नसीहत है। तो यहाँ पर ये बताया कि चांद की जाने वाली रात की और आने वाली रोशन सुबह की कसम खाकर बताया जा रहा है कि आग बड़ी अहम चीज है और इंसान को चौकन्ना कर देने वाली है। फिर जो शख्स इस डरावे को कबूल करके हक की राह पर चलना चाहे चल पड़े, और जो हक से पीठ मोड़ना चाहे पीठ मोड़ ले। अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमान ले आओ सबकी सब मिलकर तो भी, ईमान से सबकी सब फिर जाओ तो भी अल्लाह की कायनात में कोई चीज की कमी नहीं आ सकती या ज्यादती नहीं हो सकती। कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर शख्स अपनी कमाई के बदले रहन है, यानी गिरवी है। यानी हम सब पकड़े हुए हैं दोजख के लिए। अब अमल ऐसे लेकर जाना है जिससे अपनी जान छुड़ा सकते हैं। जैसे मारवाड़ी का होता है ना कि आपको अगर जरूरत होती है अव्वल तो जाना ही नहीं चाहिए, कि लोग कहते हैं फिर हम मजबूर हो गए और बिल्कुल कोई और रास्ता नहीं नजर आया, लोगों के कर्ज तले पहले से ही दबे थे, अगर और मांगते तो कोई नहीं देता, और हमारी मजबूरी थी, ऐसा वक्त था कि हमको जाना पड़ा किसी मारवाड़ी के पास, उसको सोना देना पड़ा और सोना दे के उससे पैसा लेना पड़ा और फिर लिखा के लेना पड़ा कि जब तक तुम इतनी इतनी रकम दे रहा हूँ, मसलन 1 लाख दे रहा हूँ, अब हर महीने तुमको 2,000 सूद देना। अगर जब तक नहीं देते, जब तक तुम्हारा ये जो है तुम्हारा जो माल जमा कर रहा हूं उसको वापस नहीं करूंगा। तो ऐसे ही हम सबकी जानें भी जकड़ी हुई है जहन्नम के लिए, कि जहन्नमियों में हमारा नाम लिख दिया गया है। अब उस नाम को मिटाने के लिए कौन कौन से अमल करने हैं, तो यही है कि अल्लाह ताला की के साथ शिर्क नहीं करना है, अल्लाह के रसूलों की इताअत करनी है, और जो फराइज अल्लाह ताला ने हम पर आयत किए हैं उसको वो करना है। जहन्नम से पनाह भी मांगनी है, जहन्नम में जाने वाले अमाल से भी पनाह मांगना है कि अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नत व मा क़रबा इलैहा क़ौलन व अमल, व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मा क़रबा इलैहा क़ौलन व अमल। और हर वो खैर का काम कि जैसे जैसे करते जाएंगे, वैसे वैसे, जैसे आपने गिरवी रखे हुए को थोड़ा 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 रकम देके खत्म कर दिया, वैसे ही अपने आगे भेज कर नेकियां अपनी जानों को क्या है छुड़ा कर अपनी सीट जो जन्नत में बुक है उसको कंफर्म कर लो और जहन्नम की कैंसिल करवा लो। तो कुल्लू नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर नफ्स गिरवी, यानी हर शख्स कयामत के दिन अपने अपने अमलों में बांधा हुआ होगा। अब उसको अपने अमलों में जो बंधे हुए हैं, अच्छे अमल है तो बहुत अच्छी बात है, बुरे अमलों से बंधे हैं तो फिर उस रस्सी को छुड़ाना है, उससे उस कुवत से बाहर निकलना है जिसमें जकड़े हुए हैं, और वो उसको उससे निकलने के लिए पेमेंट यहाँ पर करनी है, ये याद रखें। रहन जो गिरवी है हमारा नफ्स, उसको छुड़ाने के लिए पेमेंट कहाँ करनी है, यहाँ पर करनी है, यहाँ से भेजना है। बहुत कुछ वो अमाल जो अल्लाह की रजा खुशनुदी के, वो जो अल्लाह ताला ने फराइज हम पर आयद किए, या वो जो है तो फराइज में से नहीं, नवाफिल में से, लेकिन अल्लाह ताला को महबूब है, और उसके जरिए अल्लाह का कुर्ब पाना है, अल्लाह की रजा हासिल करना है, और नेकियों को करना है खालिस अल्लाह ताला के लिए, लोगों के लिए नहीं। और साबिकून अल अव्वलून में बनना है। अपनी जान को छुड़ाना है तो कोशिश क्या करना है, ये नहीं देखना है कि फुला कर ले तो अच्छा मैं भी करूं, नहीं, कोई करे या नहीं करे, मुझे अपनी जान को छुड़ाने के लिए बहुत कुछ करना है। और साबिकुन अव्वलून में बने, यानी आगे बढ़कर, कोई एक भी नहीं कर रहा है, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मैं कर लूं, और कैसे करूं और कब करूं और कहाँ करूं, उसकी फिक्र करना चाहिए। जैसे अब
ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی ایک وہ ریسنگ جیسے بولتے ہیں نا، ساری الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض وعدت للمتقین، دوڑو بھاگو اپنے رب کی رضا و خوشنودی کے لیے، اس جنت کی طرف طلب کے لیے کہ جس کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ تو کئی جگہ دیکھتے ہیں صدقہ کرنے میں عمر رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، اسی طرح دوسری تمام نیکیوں میں آج میں ابو بکر سے، لیکن جہاں دیکھتے ہیں وہاں پر وہ پہلے موجود ہوتے ہیں، یعنی پہلے کر چکے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی، کوئی چاہتا ہے کہ قرآن کو ایسا پڑھا جائے جیسے کہ وہ وہی نازل ہوئی، تو وہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھے۔ عمر رضی اللہ عنہ جب خوش ہو گئے کہ اچھا کل صبح میں کیا کروں گا، جا کر سب سے پہلے میں عبداللہ بن مسعود کو یہ خوشخبری دوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس طرح کہا کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ وہی کیسے نازل ہوئی، یعنی کس طرح سے قرآن نازل ہوا، تو وہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھ لے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ خوشی خوشی صبح صبح دوڑے ہوئے گئے اور بتایا، تو عبداللہ بن مسعود مسکرائے اور کہتے ہیں کہ ابو بکر رات کو ہی آ کر یہ بات بتا کر گئے۔ تو وہ کیسے حریص تھے نا کہ میں جلدی سے کر لوں کہ اس سے پہلے کوئی کرے، اور دوسرے کے بھی آنا کہ ان کے لیے بھی اجر ابو عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کہ انہوں نے ایک چیز کی کوشش کی کہ میں کروں، تو اس پر بھی اجر ہے، اس اچھے ارادے پر بھی کہ میں پہلے کروں، لیکن اس سے پہلے کوئی کر لے۔ تو ہم بھی کچھ کام تو ایسے ہو کہ جو جس میں ہم دوسروں کو کاپی نہیں کرے، اچھا کوئی کرے گا تو میں کروں گا، نہیں، میں آگے بڑھ کے کروں۔ تو یہاں پر جو ہے کہ دونوں جگہ کی جو بکنگ ہے، تو ایک جگہ کا کینسل کرا کے ایک جگہ کا کیا کرنا ہے، اپنے سیٹ کنفرم کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ تو سب کی جو جان ہے وہ گروی ہے، الا اصحاب الیمین، مگر کون، مگر دائیں ہاتھ والے، فی جنات النعیم، باغوں والی جنت میں ہوں گے، فی جناتی یتساءلون، کہ باغوں میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، انل مجرمین، مجرموں کے بارے میں، پھر ان سے جنت والے دوزخ والوں سے پوچھیں گے، یعنی پہلے آپس میں پوچھیں گے کہ جہنم کے عذاب میں مبتلا دیکھ کر ان سے پوچھیں گے، مگر اصحاب الیمین چین و آرام سے جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، اور بالا خانوں سے جہنمیوں کو جہنم کے عذاب میں مبتلا دیکھ کر ان سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے کہ تم اس بدترین خوفناک جگہ کیسے آ گئے، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے پہنچے۔ یہ ایسی ہے جیسے کہیں کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کیسے ہوا، پہلے کیا ہوا تھا، پھر کیا ہوا، ایسا کیوں ہوا، اور تم وہاں کیسے پہنچ گئے، تو یہ ساری چیزیں، تو یہ جنت والوں کے لیے ایک بہت بڑی حادثے والی بات ہوگی کہ ارے یہ تو اچھے خاصے تھے، ہمارے ساتھی تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، ہماری بہت قریبی لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے۔ قرآن میں کئی مقام پر ایسی دلیل ہے، سورہ صافات آیت نمبر 50 میں بھی ہے، یہ صرف آواز سن سکیں گے، ورنہ جنت اور جہنم والوں کے بیچ میں تو پردہ ہوگا تاکہ جنت کی ٹھنڈی ہوا بھی ان کو نہ پہنچ سکے۔ سورہ اعراف میں جیسے پڑھ چکے کہ اب ہم پر تھوڑا سا پانی انڈیل دو یا اللہ کی نعمت دے دو، تو جنت والے کہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی نعمتیں تم پر کیا کی ہے، حرام کی ہے، تو یہ صرف آواز سن کر بات چیت کر سکیں گے، اس طرح کا کہا جاتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو ان سے یہ پوچھیں گے کہ تم کیسے آ گئے، یہ کیا جواب دیں گے، چار چیزوں کا ہم انکار کرتے تھے جس کی وجہ سے، سب سے پہلا کیا یہ جواب دیں گے کہ ہم نے دنیا میں رب کی عبادت سے جی چرایا تھا، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، بدنی عبادت سے بھی کتراتے تھے اور مالی عبادت سے بھی، ہمیں اپنے ہم جنس محتاجوں پر ترس نہیں آتا تھا، ان کے دکھوں کا ہم کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا تھا، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مال ہم کو پیارا تھا، ہم نے کبھی غریبوں کو کھانا کپڑا نہیں دیا اور نہ کبھی ان کی ضروریات کا خیال رکھا۔ تو پہلا گناہ جو ہے کہ جہنم والے کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، تو نماز کا نہ پڑھنا اتنا بڑا جرم کہ وہ انسان کو اتنی بڑی بھیانک آفت میں ڈالے گا، کیونکہ علماء کا قول جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ اسلام سے
خارج ہو جاتا ہے. اور نماز کو ہم کیسے چھوڑنے والے تھے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی بعض مرتبہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن اس میں ریاکاری کر دیتے تھے. بعض مرتبہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن بس کوے کے اونٹ کے ٹھونگ کی طرح بس وہ کر لیا کرتے تھے، اس میں خشوع خضوع نہیں ہوتا تھا. یعنی ویسی نماز نہیں پڑھتے تھے جیسا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے عمل نماز کا، ویسی نماز نہیں پڑھتے تھے. یا پڑھتے تھے تو منافقوں کی طرح نماز کہ سستی کاہلی سے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بڑی سستی اور کاہلی سے. اور دوسری جگہ کہ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، خرابی ہے نمازیوں کے لیے. تو ایک تو نمبر ون پر اس میں یہ کہ قالوا لم نکو، کہ اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. آج بھی کتنے لوگ ہیں نہیں میری تو نہیں ہو پاتی، بہت سے بہت ہوئی 2 ٹائم پڑھ لیے 3، تو اللہ پر احسان کر رہے ہو 2-3 ٹائم بھی پڑھ کے. یہ تو اپنا نقصان کر رہے ہو کہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ جو تم نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس کا کیا جواب دو گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا بڑا تم کو پتا ہے اس کا کہ جہنم میں جھونکے صرف نہیں جائیں گے بلکہ کس کے ساتھ. جیسے ہوتا ہے نا ایک اچھا خاصا انسان ہے اگر کسی جرم میں پکڑا جائے اور لے جا کر اس کو کسی بڑے کریمنل کے ساتھ جیل میں ڈال دیا تو کیسی اذیت اور انسلٹ محسوس کرتا ہے. ایک تو میں نے یہ معمولی سا کوئی جرم چلو مجھ سے ہوا لیکن اتنا بڑا تو نہیں تھا کہ اتنے بڑے مجرم کے ساتھ مجھے ڈالا جائے. تو ایک تو اذیت جیل کی اور دوسری یہ کہ انسلٹ کی. تو یہ وہاں پر بھی کیا ہوگا کہ نماز نہ پڑھنے والے کا انجام کس کے ساتھ جہنم میں ڈالا گیا؟ فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ، جو نماز تو دور کی بات ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اللہ کے سخت بغض رکھنے والے دشمنوں میں سے تھے. ان کے ساتھ ان کا انجام کیا جائے گا. تو نماز ایک ایسی اہمیت ہے کہ اس کی ضرور فکر کرنا چاہیے، لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے، اور خود بھی کرنا ہے، اپنی اولادوں کے لیے بھی فکر کرنا ہے اور دعا بھی کرنا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ہمیشہ اپنی نماز میں یہ کہ اللہ مجھے بھی اچھا سچا پکا نمازی بنا، کیونکہ اپنے ان پر تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم بہت اچھی نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن واللہ عالم جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو نماز میں سے صرف اس کا 10واں 20واں 30واں 40واں 50واں یہاں تک کہ 100، تو جس کی جیسی نماز ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا پرسنٹیج بڑھتا ہے، ویسے اس کو ملتا ہے. اور کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا کہ وہ بس ایک فارمیلٹی نبھا کر کھڑا ہو جاتا ہے، جلدی 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 رکوع کرنا، جلدی جلدی سجدہ کرنا، جلدی جلدی وہ کرنا، اپنی جان چھوڑانا جیسے کہ اس کے سر پر کوئی بوجھ تھا اور جلدی سے اس نے اتار دیا. تو نماز تو ایسی نہیں ہونا چاہیے نا، نماز تو ایسی ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی پسند والی ہو. دوسرا کس چیز کا اقرار کرے؟ ولم نکم نطعم المسکین، دوسرے جرم کا اقرار مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. نہ حقوق اللہ اچھی نماز پڑھ کر ادا کرتے تھے اور نہ حقوق العباد کی پرواہ کرتے تھے کہ اللہ کے مخلوق کی خدمت بھی کرنا ہے. اور نماز یاد تھی نہ انسانوں کی خدمت یاد تھی. دین میں کتنا بیلنس ہے، صرف نماز کی بات نہیں بلکہ کی گئی، بلکہ کیا ہے بھوکوں کا بھی خیال رکھو. ہم کو کیا گمان ہے کہ ہماری نماز روزہ ہم کو جنت میں لے جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ایک عورت نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، مگر اس کی زبان کی وجہ سے اس کے پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے، فرمایا وہ جہنمی ہے. تو مسکین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چند فقیروں کو کھانا کھلا دو، بلکہ کسی بھی طرح کی مالی مدد. یعنی کوئی امیر ترین انسان ہے اگر وہ آپ کے گھر پر آیا ہے تو اور وہ کھانے کا ٹائم ہے، بھوکا ہے، اب اس کے گھر میں دولت بھری پڑی ہے لیکن اس وقت وہ بھوکا ہے، اور ساتھ میں کوئی یہ تو نہیں اپنا ٹفن اور ڈبہ لے کر چلتے ہیں کہ جہاں بھی گئے وہاں بھوک لگی کھا لیں گے. آپ کے گھر آیا وہ محتاج ہے کہ آپ اس کو کھلاؤ. تو ضروری نہیں غریبوں کو مسکینوں کو، یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ کیا کہہ رہے ہیں لم نکو من ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے. تو وہ بھی مسکین اس وقت ہو گیا کہ اس کے بعد دولت بھری پڑی ہے. جیسے ہے نا کہ جو مسافر ہے وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہو گیا کیونکہ اپنے ملک میں جو ہے وہ مالا مال ہے، دولت بھری پڑی ہے، لیکن یہاں پر آ کر وہ اس کا مال چوری ہو گیا یا اس کا مال گم گیا یا اس کا مال تباہ ہو گیا، اب وہ یہاں آ کر محتاج ہو گیا، مسکین بن گیا، تو اب اس کی مدد کرو. تو اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ مسکین کو ہی کھانا کھلانا ہے، حالانکہ مسکین کو تو پہلی فرصت میں یہ کام کرنا ہے کیونکہ یہ جنت میں جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے.
جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ میں نے سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی وہ کیا تھی کہ یا ایھا الناس افشوا السلام بینکم، کہ اے لوگوں سلام کو عام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور راتوں کو جب سب سو رہے ہو تو اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو اور تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو کھانا کھلانا کیا ہے؟ معمولی کاموں میں سے نہیں ہے، یہ غریب مسکینوں کو کھانا کھلانا، ان کے لیے راشن کا انتظام کرنا، ان کے لیے منتھلی کوئی چیز فکس کر دینا کہ وہ پیٹ بھر کر کھائیں، پیٹ بھر کر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا جو پڑوسی ہے وہ بھوکے پیٹ سوئے۔ تو ہم کو اپنے اپنے پڑوسیوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے پاس جو رہتے ہیں تو ان کا کیا حال ہے، کہ وہ کیسے وہ رہتے ہیں۔ ہمیں اپنے ہم جس محتاجوں پر ترس نہیں آتا تھا، ان کے دکھوں کا ذرا بھی ہم کو احساس نہیں تھا، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہم کو مال پیارا تھا، ہم نے کبھی غریبوں کو کھانا کپڑا نہیں دیا اور ان کی ضرورتوں کا کبھی خیال نہیں کیا۔ ہمارے اپنے قریبی رشتہ دار اس طرح کے ہوتے تھے کہ جو مسکین تھے، غریب تھے، محتاج تھے، ہم کو ان کی حالات کا پتہ بھی تھا کہ وہ بیچارے کسم پرسی میں کیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں، بھوکے بھی رہ رہے ہیں، بچوں کو اسی میں پڑھا بھی رہے ہیں، اسی میں ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہ بھی رہے کہ بارش کے دنوں میں ان کو جینا محال ہے، یہ ساری چیزیں، اور اس کے باوجود بھی۔ تو یہاں پر اسی کا وہ کیا کہ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن پکاریں گے، اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو وہ بندہ کہے گا جس سے وہ پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ مالک الملک، آپ ساری دنیا کے کائنات کے اکیلے مالک، آپ سب کو کھلانے والے، آپ کو کیسے کوئی کھلا سکتا تھا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا، یعنی میری رضا تجھے حاصل ہوتی کہ گویا تو نے مجھے کھلایا جیسے، کیونکہ ہم انما نطعمکم لوجہ اللہ، تو لوجہ اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تب جا کے اس کام کا ثواب ملے گا۔ تو کھانا کھلانا بھی کیا ہے؟ لوگوں پر احسان جتانا نہیں ہے اور لوگوں پر وہ تعریف چاہنا نہیں ہے کہ بدلے میں وہ ہمارا شکریہ ادا کرے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے، اے ابن آدم، یعنی مجھے کپڑے کی ضرورت تھی، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ تو وہ کہے گا کہ اے رب، آپ ساری کائنات کے اکیلے بادشاہ، آپ لوگوں کو لباس پہنانے والے، آپ کو لباس کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر فلاں میرا بندہ ضرورت مند تھا کپڑے کا، اگر تو اس کو جوڑا پہناتا تو مجھے وہاں پاتا، یعنی میری رضا تجھے حاصل ہوتی۔ اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری عادت نہیں کی۔ یا رب العالمین، آپ کیسے بیمار ہو سکتے؟ آپ کی ذات تو سارے نقص سے پاک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو 70,000 فرشتے تیرے مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے اور تو میری رضا کو وہاں پر پاتا۔ تو کتنے بڑے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس میں کچھ بھی نہیں چاہتا۔ اگر ہم مثلا گھر میں کھانا بن رہا ہے، ایک کا ایکسٹرا بن گیا، کسی کو کام والی کو کھلا دیے، بھوکی آتی ہے آپ کے پاس کام کرتی ہے وہ کرتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو باندھ کر دے دیے، یا جس طرح سے بھی، یا منتھلی کسی کا راشن کا وہ کر دیے، تو ڈیلی جو وہ ایک ایک دانہ کھا رہے ہیں نا، وہ سارا ان کو نطعم المسکین میں آئے گا کہ ہم کھلا رہے، ہم نہیں کھلا رہے، ہم ایک ذریعہ بنے۔ سب سے بڑی چیز اپنے نفس کو بھی موٹا نہیں کرنا ہے، پھلانے نہیں، میں تو یہ کرتی ہوں، میں تو منتھلی اتنے لوگوں کو راشن بیچتی ہوں، میں کچھ نہیں، انا نہیں آنا چاہیے بیچ میں، میں نہیں، میرے رب نے مجھے، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے چنا کہ میں یہ کام کروں۔ تو اللہ کا شکر کہ یا رب، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے چنا، میرے مال میں اتنی وسعت دی کہ میں اپنی ضروریات کے علاوہ بھی میں کسی کی ضرورت کو پوری کر سکوں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا وہ ہے کہ اس کام کو خوشی سے کرنا ہے اور ذرہ برابر بھی اس کام کے لیے سوچنا ہے کہ اگر ہم آخرت پر ایمان، کیونکہ آگے کی آیت جو آ رہی ہے کہ ہم نکذبو بھی وکننا نکذبو بیوم الدین، تو اگر ہم آخرت کے دین کو نہیں مانتے
اور یہی سارا بدلہ چاہتے ہیں، تو یہی معنی ہو جائے گا پھر ہمارا کہ ہم اس دن کو نہیں مانتے کہ اس دن اللہ تعالیٰ یہاں پر میرے اس چھپے ہوئے کام کا اجر دیں گے. تو مسکین کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑے یعنی جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے بھی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے کاموں میں سے بھی ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے بھی ہے کہ آپ خود بھوکے رہ جاتے تھے لیکن آپ لوگوں کا خیال رکھتے تھے. لوگوں اس میں بلکہ تڑپ اٹھتے تھے کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو اعلان کرتے تھے ہے کوئی جو اس کو کھانا کھلائے، ہے کوئی جو ان کی مہمانداری کرے، ہے کوئی جو ان کا خیال رکھے اور ان کی ضروریات کو پورا کرے. تو اس طرح سے پریشان ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسی طرح وہ تیسرا جرم جو اقرار کریں گے ان کا وہ کیا ہوگا کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی بحثیں کیا کرتے تھے. دین صرف بحث و مباحثہ کرنے کی چیز بن گیا تھا، دین کو مسئلہ ہی بنا لیا ہم نے، دنیا کی مشغولیت کی وجہ سے دین سے غافل ہو گئے تھے. ایک تو یہ معنی ہے، دوسرے کیا ہے کہ جہالت کے باوجود جو بھی زبان پر آتا بکتے رہتے تھے، گندی زبان، گالی گلوج اور فضول کی باتیں، یا لوگ خالی کوئی ہے ایک گروپ پورا پالیٹکس پر بات کر رہا اسی پر ہم بحثیں کر رہے ہیں، کوئی ہے کہ بےہودہ فلموں پر بحث کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ مل کر بیٹھے، کچھ نہیں ہے تو بس بیٹھ کے ٹائم پاس کر رہے ہیں گلی کے نکڑ پر یا اس پہ، یا پھر چلو گیدرنگ ہو رہی ہے دوستوں کی یا اس میں یا سہیلیوں کی یا جو بھی فضول، نماز کا ٹائم جا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام ہو رہے، غیبت ہو رہی چگل اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. یہ سارے نخود مال قائدین میں سے سب فضول اسلام پر اعتراض کرنے والوں کی ہاں میں ہاں ملایا کرتے تھے، عقلی گھوڑے دوڑاتے رہتے تھے، احکام شریعہ پر جی کھول کر اعتراض کرتے رہتے تھے اور مذاق اڑاتے رہتے تھے. ہر گمراہ کے پیچھے ہو گئے اور ہر ڈوبنے والے کا ہم نے دامن پکڑ لیا. چوتھا گناہ ہم سے وہ ہوا کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے، ہم کو پکا یقین ہی نہیں تھا کہ حساب کتاب بھی ہوگا. تو 4 جرم کا اقرار، جہنم میں جانے کے 4 اسباب. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا کہ نماز کے لیے اتنے زیادہ حریص ہوتے تھے، اتنے زیادہ شوق تھا، آنکھوں کی ٹھنڈک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز، کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوتے تھے اور اتنی محبت کے ساتھ باتیں کرتے تھے اور بڑی دل جوئی کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ اکبر کی اذان کی آواز سنتے ایسے اٹھ کر چلے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ان کے اس اقرار کا وہ کر رہے ہیں کہ اپنے زبان سے اقرار کریں گے ان 4 گناہ کا. آج ہم بھی دیکھیں کہ یہ 4 کاموں میں سے کیا ہم ہیں، کیا ہم ان چیزوں میں سے کوئی ہیں، اگر ہے تو آج ہم کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیے کہ آج ہم اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگے اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے معافی مانگ کر پلٹے، اس سے پہلے کہ اس دن ہم پچھتائیں جا کر کہ یار اب ہم کو، کیونکہ اگلی آیت جو آ رہی ہے حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ یقین یعنی موت تو آ گئی. یہاں تک کہ یقین آ پہنچا، ہم مذاقی سمجھتے رہے کہ ہم کو موت نے آ لیا یا قیامت آ گئی، مرتے دم تک ان چیزوں سے توبہ نہیں کی اور اس کو مذاق سمجھ کر ٹالتے رہے اور اس عادت کو ہم نے چھوڑا نہیں اور اسی گناہ پر ہم فوت ہو گئے. جزا کے دن کو مانا ہی نہیں، ہر چند علماء نے ہم کو سمجھایا مگر اپنی ضد پر اڑے رہے اور ٹس سے مس نہیں ہوئے. افسوس اسی حالت پر ہماری موت نے گلا دبایا. یقین یعنی موت، جیسے سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 99 میں وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، توحید پر قائم رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ہوا فقد جاءہ الیقین من ربہ، لیکن ان عثمان بن مظعون کے پاس رب کے پاس سے موت آ گئی ہے، یعنی اب یقین آ گیا ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے، یعنی موت آ گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا یہ کہ حتی اتانا الیقین. اب قیامت کے دن ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ وما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، پھر اس دن لوگوں کو سفارش بھی کام نہیں دے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے یا کچھ اور لوگ بھی، مگر ان مجرموں کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی.
یہ 4 کام کرنے والے جو گئے یا اس کے علاوہ بھی جو تھے، ان کے لیے اگر سفارش کرنا بھی چاہیں گے تو وہ اس کے مستحق نہیں ہوں گے کہ اللہ ان کے لیے نہیں چاہیں گے. ہمارے یہاں ہم تصور ہے کہ نماز پڑھو کہ نہیں پڑھو سفارش ہو جائے گی، زکوٰۃ دو کہ نہیں دو سفارش ہو جائے گی. ہمارے اخلاق لوگوں کے ساتھ جیسے بھی ہوں ہماری سفارش ہو جائے گی. شفاعت کس کے لیے؟ اپنے فرائض پورے کرتے رہے پھر بھی کوئی کمی رہ گئی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کی کمی بیشی تھی تو پہلے عمل کو دیکھا جائے گا، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ واقعی یہ کسی کی سفارش کے قابل ہے. اگر ہے تو اس کی سفارش کو اس کے حق میں قبول کیا جائے گا. تو ان بے ایمان مشرکوں کی کسی سفارش کرنے والے کی سفارش فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، کیونکہ یہ شفاعت کا محل نہیں ہے، موقع نہیں ہے، اور شفاعت اپنے موقع ہی میں کام دیتی ہے. کافروں کی عقلوں پر کیوں پتھر پڑ گئے ہیں؟ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ کیوں بھاگتے ہیں اس قرآن سے؟ ان کی بھلائی کی جا رہی ہے، اس کے ذریعے یاد دہانی کروائی جا رہی ہے اور یہ اسی سے بھاگ رہے ہیں. تو ان کافروں کو عقلوں پر کیا پتھر پڑ گئے جب آپ انہیں نصیحت کرتے ہیں اور توحید کی طرف بلاتے ہیں تو یہ منہ موڑ لیتے ہیں. اور منہ موڑتے ہیں کیسے؟ کانم حمر مستنفرا، گویا کہ گدھے ہیں بتکے ہوئے. کہ کس کی مثال دی جا رہی ہے؟ جو دین کا نام سن کر بھاگتا ہے. ضروری نہیں ہے ابو جہل ہے یا ولید بن مغیرہ ہے یا دوسرے اور سردارین قریش ہے، نہیں، ہر وہ کہ جو بدکتا ہے کہ نہیں 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 مجھے دین کی مجلس میں نہیں جانا ہے، یا مجھے دین کی باتیں مت سناؤ اور مجھے نہیں سننا ہے، مجھے نہیں وہ کرنا ہے، تاکہ حجت نہیں ہو جائے کہ مجھ پر. تو یہ تو ڈبل حجت ہو جائے گی کہ آئے تھے بتانے والے، لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. یہ تو اور حجت کی بات ہو جائے گی کہ ان کو بتانے والے آتے تھے لیکن یہ بھاگتے تھے. تو کیسے بھاگتے تھے؟ گویا کہ گدھے بتکے ہوئے. اور فرد من قسورہ، جیسے گدھے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں. کبھی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے نیشنل جیوگرافک وغیرہ میں اور اس میں کہ جنگل میں شیر شکار کے لیے بھاگ رہا ہے اور اس سے بچنے کے لیے نیل گائے یا زیبرا وغیرہ اندھا دھند بھاگتے ہیں. اس میں ایک گر جاتا ہے اور شیر اس کا شکار کر لیتا ہے. یعنی ایسے لوگ جو دین سے قرآن سے بھاگتے ہیں وہ گدھے کی طرح نہ سمجھے کہ قرآن سن تو لیا ہے اور ہم کو بدلنا پڑے گا، اس لیے ہم سنے ہی نہیں تو اچھا ہے. تو نہیں سنے تو اور زیادہ کہ آئے تھے ڈرانے والے لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کا انکار کیا. اور کیا یہ چاہتے ہیں؟ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، ان کے تکبر کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا ہوا خط بھیجا جائے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی، ایسے ہمارے نام لے کر، یعنی اپنے نام کا ان کو کتنا ذوق اور کتنا تکبر تھا. اللہ تعالیٰ ان کو الگ سے کتاب ملے پیغمبر کی زبان کو عقل نہیں ہے کہ ہم کو ڈائریکٹ کتاب دے دی جائے، ہم خود سمجھ لیں گے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو اس چیز کا بھی یہ کر رہے ہیں کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہم کو آ کر یہ سمجھائے تو ہم سمجھیں گے، ہمارے لیے کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یعنی ہر مشرک کی یہی تمنا ہے کہ اسے بھی کتاب دی جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب قرآن دی گئی. جیسا کہ فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 124 میں، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کے رسولوں کی طرح ہمیں بھی کتابیں نہ دی جائے. اللہ وہ جگہ خوب جانتے ہیں جہاں وہ رسالت کو رکھتے ہیں. ان کی آرزو کبھی بھی نہیں پوری ہوگی. آخرت پر ایمان نہ لانے والے اور قیامت کو نہ ماننے نے انہیں بگاڑا. یعنی ان کی بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں. یہ سب جو ہے باتیں اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہ آخرت سے نہیں ڈرتے، ان کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. ان کو آخرت کے بارے میں کوئی یعنی بڑی چیز سمجھتے ہی نہیں ہے اور یقین ہی نہیں ہے کہ واقعی یہ آنے والی ہے. کہ اللہ کی شان اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور جو اس سے توبہ کر لے اور اس گناہ سے معافی مانگے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے کہ آخرت کی تیاری، کیونکہ دنیا جو ہے وہ ایک مثلاً یہ ایسی چیز ہے کہ ملے گی یا نہیں ملے گی اس کی گارنٹی نہیں ہے نا. کسی کو مل گئی، کسی کو نہیں ملی، کوئی عیش میں ہے، کوئی مسکینی میں، جیسا بھی ہے. یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کس کو کیا ملے گا اور کتنا ملے گا.
لیکن آخرت جو ہے وہ ایک یقینی چیز ہے کہ وہ سب کو ملنا ہی ملنا ہے، وہاں تو سب کو بھگتنا ہی ہے، سب کو اچھی چیز کا بدلہ ملنا ہی ملنا، یہ تو گارنٹی ہے. تو اس گارنٹی والی چیز کے لیے کیوں نہیں محنت کی جائے؟ تو یہ بلّہ یا خافون الآخرہ، وہ نہیں ڈرتے تھے. آج کتنے لوگ ہیں جو بے خوف ہو کر جی رہے ہیں، جس کو دنیا ہی سب کچھ ہے ان کے لیے، آخرت کچھ بھی نہیں، کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اور ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے کلّا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے. اب جس کا دل چاہے اس سے نصیحت پکڑے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرے کہ بے شک یہ نصیحت ہے اور ہر ایک کو چاہیے کہ اس کو ضرور مان لے، نہیں مانے گا تو اس کے لیے یہ اور یہ ہے. نہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کرے، کلّا انہ تذکرہ، کہ ہرگز نہیں، یہ تو صرف ایک نصیحت ہے، بات ہے، یاد دہانی ہے، پہنچا دینا ہے. اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کس طرح سے اس کو قبول کرتے ہو. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، وہ نصیحت لیں گے مگر یہ کہ وہ جس کے لیے اللہ چاہے. کیونکہ جب کسی کو نصیحت کی جائے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی قرآن پڑھنے والی بن جائے. لیکن اللہ کس کے لیے چاہتے ہیں؟ جس کے لیے اللہ خود چاہتے ہیں. جیسے سورہ نجم، آپ لوگوں نے امید ہے مجھے کہ یاد کی ہوگی، کہ اس میں کیا ہے کہ فما کم من ملکن، کہ کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش بھی کسی کو سفارش کام نہیں آئے گی، الا لمن یشاء، یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے، ویردا، اور اس کے لیے وہ راضی ہوں گے، اس کے لیے حکم دیں گے کہ وہ سفارش کرے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پہ مشیت پر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے اس کے لیے کرے. اللہ ان یشاء اللہ، وہ نصیحت لیں گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہیں گے. کیونکہ جب کسی کو نصیحت کی جائے تو کیا ہے، وہ اسی لیے قبول نہیں کیا کرتا کہ کہیں ہم کو اپنا دل پر بدل جائے گا، ہمارا لائف اسٹائل چینج ہو جائے گا اور ہم کو بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا. تو اگر چھوڑنا پڑا تو کس کے لیے؟ اس آخرت کی تیاری کے لیے، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز تو نہیں چھوڑنے کے لیے کہہ رہے نا، کہ دنیا ہی چھوڑ دو، اپنی اولاد بھی چھوڑ دو، مال بھی چھوڑ دو، مت کماؤ، مت کھاؤ، مت عیش و عشرت کی زندگی. نہیں، وہ ساری چیزیں کرو لیکن ایک لمٹ کے اندر، جو اللہ تعالیٰ نے ایک حدود قائم رکھی ہے اس کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے تقوی کیا جائے، ایسی باتیں نہ کی جائے جو اس کے دین کے بارے میں لوگوں کو متنفر کرنے والی ہو یا اللہ کو ناراض کرنے والی ہو. اور وہ اس بات کا حقدار ہے کہ تقوی والوں کو بخش دے. یعنی وہ تقوی والوں کو بخش سکتے ہیں. جس طرح تم کو دنیا کی چیز صرف چاہت سے نہیں مل سکتی، ایسے ہی تمہارے لیے جنت ساری صرف خواہشات سے نہیں ملے گی. جیسے کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم سمجھتے کہ جنت میں تم ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ بلکہ جنت میں داخل ہونے کے لیے تم کچھ کام نہیں کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے. تو اللہ کی شان اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور جو اس سے توبہ کر لے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کر فرمایا کرتے تھے، تمہارے رب نے فرمایا کہ میں اس لائق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے اور میرے ساتھ کسی جھوٹے معبود کو شریک نہ کیا جائے. پھر جو شخص میرے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے سے ڈر گیا، وہ اس لائق ہے کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں. کیونکہ آخرت کے دن پر یقین اتنا ضروری ہے کہ ایک انسان اگر دنیا میں کتنے بھی خیر کے کام کر لے، لیکن اگر اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے تو اس کو وہ نیکی کا کام کبھی بھی کام نہیں آئے گا، چاہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے زمانے میں تو کتنا سخی تھا ابن جدان، کہ لوگوں کو، حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا، سردیوں میں کمبل بانٹا کرتا تھا اور بہت زیادہ خدمت کرتا تھا مخلوق کی. کیا اس کو یہ ساری چیزیں فائدہ نہیں دیں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہرگز نہیں. کیونکہ اس نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ اللہ مغفر لی خطیئتی الی یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ میری خطاؤں کو بخش دیجیے قیامت کے دن کے لیے، یعنی اس دن کے لیے میری مغفرت کے لیے. یعنی اس کا ایمان ہی نہیں تھا آخرت کے دن پر، وہ ایمان ہی نہیں لایا اور وہ ایسے ہی فوت ہو گیا، چاہے اس نے پوری اپنی زندگی کے بہت خیر کے کام کیے، بہت اچھا کیا، لیکن اس کا یقین ہوتا تو وہ اس دن کے لیے یہ کام کرتا.
اس نے چلو اگر ریاکاری اس کے اندر نہیں بھی تھی یا دکھاوا اور شہرت کا طلبگار نہیں بھی تھا تو کم از کم اس کا دل نرم تھا، اس کے دل کی نرمی کی وجہ سے وہ مسکینوں غریبوں کو. لیکن سب سے پہلا حق کس کا تھا کہ مخلوق کی خدمت سے پہلے وہ اپنے رب پر یقین رکھتا، اسے ایک اللہ کو مانتا اور اس کی عبادت کرتا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ 4 کام جو ذکر کیے گئے جہنم والوں کے کہ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہیں بنائے بلکہ اس کے اپوزٹ کام کرنے والے بنائے کہ ہم اچھے نمازی بھی بنے اور نماز ایسی جو ہم کو فحشاء والمنکر سے روکنے والی ہو، بے حیائی سے روکنے والی ہو، اور ہماری نماز ایسی ہو کہ تانے کا سبب نہیں بنے کہ یہ نمازی اور یہ جھوٹ بولنے والے اور یہ نمازی اور یہ تو یہ کام بھی کرنے والے، ایسی نہیں، بلکہ نماز ایسی کہ اللہ کی رضا و خوشنودی والی، کہ اللہ تعالیٰ پھر جب اس نماز کے ذریعے اللہ کا قرب ملے گا تو اللہ تعالیٰ دلوں میں لوگوں کی عزت ڈالیں گے، ہماری عزت ڈالیں گے لوگوں کے دل میں اور پھر وہ عزت کریں گے. ہم کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کو بتائیں ہم نمازی ہے تو ہماری عزت کریں، نہیں، اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈالیں گے اور پھر وہ محبت ایک دوسرے سے اللہ کے لیے ہو. اسی طرح مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے تو لیوجہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. تو جہنم سے بچنا ہے اور جنت میں جانے والے اعمال کرنا ہے. اور تیسرا کیا ہے کہ فضول باتیں، اب تو دوستوں کی بھی ضرورت نہیں رہی. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ میں فون لے کر بیٹھ جاؤ گھنٹوں، آدھا گھنٹہ کیا 2 گھنٹہ بھی آپ کا ایسے ہی چلا جائے گا فیس بک، واٹس ایپ اور یوٹیوب اور یہ ساری چیزوں پہ، اور آپ کہاں کہاں کون سی دنیا تک سے گھوم کر آ بھی جائیں گے اور آپ کا ٹائم بھی چلا گیا، آپ کو پتا نہیں. آج تو یہ نخوض مع الخائضین وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہر چیز کو آخرت میں بیچنے کے لیے کرنا ہے، ہر خیر کے کام، ہر نیکی کے کام. یہ نہیں ہے کہ مجھے اس کا بدلہ یہاں مل جائے یا یہیں پر سب شہرت ہو جائے یا کوئی میری تعریف کر دے یا کوئی میرا احسان مان لے یا کوئی میرا شکریہ ادا کر دے، نہیں، اللہ کے لیے، آخرت کے لیے. اس دن ہم کو اجر چاہیے، اس دن اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کے سائے میں جگہ چاہیے ہم کو. اس دن امن و امان سے کھڑے رہنا چاہتے ہیں. اس دن ان مومنوں میں سے کھڑے ہونا چاہیے جن کے اوپر اس دن قیامت کا دن آسان ہوگا. والکافرون غیر یسیر، کافروں پر وہ دن بہت سخت ہوگا، بہت زیادہ سخت، 50,000 سنہ کا دن ہوگا. لیکن ہم کو ان مومنوں میں سے بنا اللہ تعالیٰ کے جن کے اوپر یہ آسان ہوگا کہ عشیتن اور ضحاہا والا معاملہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرے کہ ہم دن یعنی دنیا میں ہم اتنا رہے جتنا آدھا دن یا اس سے بھی کم، اور وہاں پر بھی ہمارا معاملہ بغیر حساب و کتاب. ربنا ادخلنا جنت بغیر حساب یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.